नादरान सारी हाजिर खिदमत हैं। आपके लिए हम सूरह अल-फातिहा लेकर आए हैं, तो आइए पहले इसकी तिलावत कर लेते हैं, सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सूरह अल-फातिहा है, ये मक्की सूरत है और इसमें इसका नाम जो है, बहुत सारे नाम इसके रखे गए हैं। इसका नाम सूरह शिफा भी है, इसका नाम जो है वो सूरह सलाद भी है और इसका नाम जो है वो बहुत सारे नाम हैं इसके। तो हम जो हैं इसको पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज़ से के मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आपको पता है कि हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं पहले, और ये किसी सूरत पर लिखी नहीं होती, मगर कुरान में एक आयत आई है सूरह नहल में, जिसमें ये है कि फ़इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह। तो जब तुम फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो जब तुम कुरान पढ़ा करो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। तो हमने पनाह मांग ली है। अब हम शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा के मतलब होता है से, बा हर्फ़ जर है, इस्मी नाम अल्लाह ही अल्लाह। तो बा हर्फ़ जर की वजह से ये इस्मी हो गया, इस्मिल्लाही हो गया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला के दो नाम हैं जिसमें अल लगाया गया, रहमान और रहीम। अर्रहमान बहुत रहम करने वाला और अर्रहीम रहम करने वाला। इसमें देखें कहीं भी जो है वो शुरू करता हूँ का नाम नहीं है, लफ्ज़ नहीं है, इसको हम कहते हैं फ़ेल महज़ूफ़। अब तदीउ फ़ेल महज़ूफ़ है इसके अंदर, और ये दरअसल ये था कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। अब आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दु। अल्हम्दु हम के मीनिंग जो हैं वो तारीफ के भी होते हैं और शुक्र के भी होते हैं, और जब अल लग जाता है तो इसका मतलब है कि सारी तारीफें, तमाम तारीफें, हर किस्म की तारीफ और हर तरह का शुक्र लिल्लाही अल्लाह के लिए है। लिल्लाही लाम जो है ये हर्फ़ जर है, इसके मतलब लिए के होते हैं। लिल्लाही अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन जो रब है जहानों का। अर्रहमान बहुत रहम करने वाला और अर्रहीम रहम करने वाला। मालिकी मालिक है यौमिद्दीन रोज़े जज़ा का। इय्याका खास तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वा इय्याका और खास तेरी ही, नस्तईन हम तुझसे मदद मांगते हैं। तो हम जो हैं वो इंशाल्लाह इसमें जो है लफ्ज़ आते जाएंगे, उनका हम आपको रूट वर्ड भी बताते जाएंगे और इसमें जो है आपको बताते जाएंगे। तो देखें पहला लफ्ज़ जो है अलहम्द है, ये हामीम दाल इसका रूट वर्ड है और ये इसम है, और ये कहा जा रहा है कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र इसके अंदर आ गए। अल्लाह का ज़ाती नाम है। अल इलाह था ये, तो ये बाद में ये है अल्लाह हो गया। तो अल्लाह के लिए हैं, और बाकी जितने नाम हैं अल्लाह के वो सारे सिफाती नाम हैं। और फिर रब जो है वो अल्लाह का नाम है, सिफाती नाम है, और रब की मीनिंग जो है वो बहुत सारे होते हैं, हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। रब के मीनिंग जो हैं वो मालिक के भी होते हैं, रब के मीनिंग सैयद के भी होते हैं, रब के मीनिंग मुरब्बी के भी होते हैं, रब के मीनिंग मुनइम के भी होते हैं, और
رب کے میننگ القیم بھی ہوتے ہیں. تو رب جو ہے وہ ہمارا پالنے والا، ہمیں ہمارا سردار، ہمارا مالک، ہمیں تمام نعمتیں عطا کرنے والا، اور پھر ان تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا، اس میں رب ہو گیا. عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے عالمین. دیکھیں ایک ہوتا ہے عالم جو علم والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عالم جو جہان کو کہتے ہیں کہ دنیا اور دنیایں یا جہان. تو عالمین تو یہاں پہ مراد جو ہیں وہ دو میننگ ہیں. یا تو یہ میننگ ہے کہ یہ جو ہے آپ کا پرندوں کا جہان اور مچھلیوں کا جہان اور جانوروں کا جہان اور سیاروں کا جہان، اور دوسری چیز جو ہے وہ انسانوں کا جہان ہے. یعنی اس میں بھی جنات بھی آ گئے، ملائکہ بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، ان کا بھی جہان ہے. تو اس میں یہ خاص طور پہ جو اکثر یہ بات آتی ہے کہ یہ دراصل انسانوں کی بات کی گئی ہے، انسانوں کے جہان کی بات کی گئی ہے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہی نازل ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ایک اور آئی ہے الرحمن. الرحمن جو ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے، اور راحمیم اس کا مادہ ہے، اور اس کے مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ مبالغہ، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور اس کی رحمت کی صفت ایسی ہے کہ جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں جو بڑھ بڑھ کر آتی ہیں. اور پھر یہ رحمان کی صفت ساری مخلوقات کے لیے ہے، سب کی، سارے انسانوں کے لیے، سارے جانوروں کے لیے، سارے جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے. رحمان جو ہے وہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی اسے مانتا ہے یا اس کو نہیں مانتا. یعنی وہ اپنی نعمتیں جو ہیں وہ بھیجے چلا جا رہا ہے، سب کو دیے جا رہا ہے. سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی سے سب فائدہ اٹھاتی ہے، ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. نباتات اگتی ہیں تو وہ اس کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اسے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہے. یہ رحمان کی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز دیے چلے جا رہا ہے. دیکھیں نا اگر لائٹ نہ ہو تو پھر ہمارا جو ہے کیا کام ہو جائے کہ ہمارا تو جو ہے وہ بجلی کا بل ہی کتنا آ جائے. ابھی تو رات میں لائٹ جلاتی، مگر دن میں بھی جلانی پڑے. اور اسی طرح بارش نہ ہو تو کوئی چیز ہی نہ ہوگے تو ہم کیا کھائیں گے. تو یہ جو ہے رحمان ہے ہمارا کہ جو ہم پر انعامات کی بارش کر رہا ہے. انعامات جو ہے وہ مستقل آ رہے ہیں. اور پھر اس نے سورج کو ایک خاص فاصلے پر رکھا ہے دنیا سے. ذرا سا فاصلہ کم ہو جائے گا تو دنیا میں سردی ہو جائے گی، ذرا سا زیادہ ہو جائے گا تو ہر چیز جل بھن کے خاک ہو جائے گی. تو سبحان اللہ، اس نے پوری کائنات کے نظام کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے بہترین بنایا ہے. پھر ہے الرحیم. الرحیم بھی رحامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ خاص صفت ہے جو اس کے لیے کہا گیا ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ رحمان دنیا میں اللہ کی صفت ہے، اور رحیم آخرت میں مومنین کے لیے ہوگی جس پر وہ رحم فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد ہے مالک یوم الدین. مالک ہے وہ یوم، دن، الدین روزے جزا کا، بدلے کا دن ہوگا جس میں نیک جو ہیں وہ اپنا بدلہ پائیں گے. جنہوں نے ساری عمر جو ہیں وہ صبر کیا، دین پہ قائم رہے اور اس میں بڑی مشکلات اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام سے نوازے گا، ان کو بہترین جزا دے گا. اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ساری خلقت کو نقصان پہنچایا یا خلقت میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچایا اور انہوں نے برے کام کیے، تو پھر ان کو بھی ان کا بدلہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے منصف ہونے کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم بھی دنیا میں جو ہیں وہ عدالتیں بناتے ہیں اور مجرم کو سزا دیتے ہیں، اور جو دوسرے اچھے کام کرتے ہیں ان کو ہم ریوارڈ دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، اور ان کو ہر طرح سے ان کی اپریسیشن کی جاتی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے منصف ہیں اور مالک ہیں اس دن کے. دن کا کوئی مالک نہیں ہوتا ویسے، اللہ کے سارے ہی دن اللہ کے ہیں نا، اللہ سارے دنوں کا مالک ہے، مگر اسپیشل یہ دن کہا گیا کہ روزے جزا کا مالک. جب کوئی بول ہی نہیں سکے گا، جب کوئی جو ہے جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بولے گا. اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی تو پھر وہ سفارش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دے گا، حافظ قرآن کو دے گا اجازت، پھر وہ سفارش کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا.
پھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایا لفظ آیا اس کا مطلب ہوتا ہے تیری ہی، خاص تیری کا جو ہے تیرا کے لیے ہوتا ہے، ضمیر ہے اس کا مطلب انتا کے ہوتے ہیں، تو ہوتا ہے، سنگولر ہے یہ۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا روٹ ورڈ ہوگا عین بادال، اور یہ جو ہے مضارع کا ٹینس ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور عطف آ گیا ایا کا، خاص تیری ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کا روٹ ورڈ ہوگا عین واو نون، اور دیکھیں مدد کے لیے جو ہیں عربی زبان میں نصرہ کا بھی لفظ آتا ہے، مددہ کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ نستعین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان طلب کرتا ہے، انسان جب مشقت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے مدد، یعنی اس میں نستعین کے لفظ میں کوشش اور مدد دو چیزیں شامل ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس ورڈ کا استعمال کیا ہے، اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہے اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا یہ ہدایت سے لفظ ہے، اہدینا دکھا دے ہم کو، امر کا صیغہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی اور کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ حکم دیا ہے ہم نے اس کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم امر کا صیغہ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب التجا ہوگی۔ تو اہدینا دکھا ہم کو، کیا دکھا؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، یعنی وہ راستہ جو سیدھا ہے، جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ صراط کے راستے کے لیے عربی زبان میں طریق بھی لفظ ہوتا ہے، سبیل بھی لفظ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صراط کا لفظ استعمال کیا، پھر صراط کے ساتھ اس کی صفت بھی بتا دی کہ وہ مستقیم ہونی چاہیے، سیدھا والا راستہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے کیا کہتے ہیں ایک تنکے سے جو ہے زمین میں جو ہے ایک سیدھی لائن کھینچی، اور پھر اس کے بعد اس کے آس پاس ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں کھینچی، کروکیڈ لائنز، اور یہ کہا کہ یہ لائنیں جو ہیں یہ سب لائنیں باطل طریقے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ پھر اس کی اور ڈیفینیشن بیان ہوئی ہے صراط کی کہ وہ صراط کون سا راستہ ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی وہ لوگ جو اس راستے پر چلے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص ان کے اوپر انعام تھا، بڑی نعمت تھی وہ۔ تو کیا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، انسان کو جو ہے مال و دولت نعمت ہے، اور جناب آپ کا اولاد نعمت ہے، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو دی ہیں، دیکھنا سننا چکھنا سننا، یہ ساری نعمتیں ہیں انسان کو جو ملی ہیں، چلنا پھرنا، تو انسان کی جسمانی نعمتیں بھی ہیں، تو کہا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، اور یہ انسان کو اس کو بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گی جب آپ دوسری دنیا میں جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی جب آپ ہدایت پہ ہوں گے تو آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ انعمت علیہم، انعام فرمایا آپ نے ان سب پر، اور کہا کہ غیر المغضوب علیہم، غیری نہ کہ المغضوب جن پر غضب نازل ہوا، جن پہ غصہ ہوا۔ کون غصہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ غصہ ہوا، علیہم کن پر؟ ان لوگوں پر، یعنی ان کا راستہ نہیں بتائے، ان کے راستے کی ہم نہیں مانگتے کہ جو مغضوب ہیں، اور ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہیں۔ آپ کو پتا مغضوب غین ضاد با اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور یہ آپ کا اسم الفاعل ہے، اور یہ کہا کہ ضالین کا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہو گیا ضاد لام لام، تو یہ گمراہ لوگ ہیں۔ دلال ہمارے یہاں قرآن مجید میں بہت آئے گا لفظ ضالین، دلال اور یضلونا، اس طرح سے اس کے ورڈ بنتے جاتے ہیں، تو کہا کہ جو گمراہ کا راستہ ہے گمراہوں کا وہ نہیں چاہیے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک دعا ہے، سورت کا نام جو ہے دعا بھی ہے، سلام بھی ہے، اور بڑی پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ
جو شروع کی 3 آیتیں ہیں یہ میرے بندے نے مانگی ہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ صلات کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو بندے کا یہ حصہ ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، سارا شکر، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، پھر وہ تعریف کرتا ہے الرحمن الرحیم، پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہ ہے، میں نے اس کو وہ دے دیا جو اس نے مانگا۔ میرے اوپر اب یہ فرض ہو گیا کہ جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اب بندے کو یہ ادب سکھایا کہ کیا مانگے، یہ مانگے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اور ان کا راستہ کہ جو انعام والے بندے تھے، اور ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ انعام والے بندے کون ہیں؟ جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور مغضوب کون ہے؟ ہر وہ شخص مغضوب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور اسپیشلی یہود ہیں کہ جن کو بندر اور سور بنا دیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور ضالین جو ہیں جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے دوسرے راستے اختیار کر لیے، تو وہ جو ہیں ہر وہ شخص مراد ہے اس میں۔ اور اسپیشلی ہم ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر روز دعا مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔